बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ जी जी कि एक साहब हैं शमसुद्दीन साहब, जी जी वो बड़ा वावेला करें जमात के खिलाफ इंटरनेट पे। जी चूंकि मुझे पता चला है कि वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जी जी तो क्या आप सबसे पहले उनका फैमिली पस मंजर थोड़ा सा कुछ बयान फरमाएंगे? जी 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 ज़रूर ज़रूर, जज़ाकल्लाह कमर साहब। बात यह है कि जो मोहतरम शमसुद्दीन साहब हैं, ये मेरे फर्स्ट कज़न हैं, यानी मेरी सगी खाला के ये बेटे हैं। अच्छा। अगरचे मुझे पता है कि उनको बड़ा शौक़ है अपने नाम के साथ मिर्ज़ा लगाने का, लेकिन हकीकत ये है कि इनका नाम मिर्ज़ा शमसुद्दीन नहीं है। गोया इनका मिर्जा फैमिली से ताल्लुक नहीं है? जी, इनका मिर्ज़ा फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनकी जात क्या है? ये कौम के जो हैं जात के जट हैं ये। अच्छा जी, ये लहजा बात है कि आपने ये सुना होगा, ये जलसों में जा जा के ना सिर्फ ये कि अपने नाम के साथ मिर्जा लगवाते हैं। जब भी मैंने ये सवाल किया था डॉक्टर साहब जी कि चूंकि ये अपने आप को मिर्जा कहते हैं जी और आपके रिश्तेदार हैं, जी तो पहला सवाल मेरा यही था कि थोड़ा सा इनका फैमिली पस मंजर बताएं कि क्या ये मिर्जा हैं और क्या, और इनके फैमिली पस मंजर थोड़ा सा और बयान फरमाएं। जी, ये है कि इनके जो वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम जो मेरे खालू हैं रिश्ता में, उनका नाम है हमीद अहमद, और वो जैसा कि मैंने अर्ज किया वो कौम के जट हैं ये लोग। अच्छा। इनका नाम जो है वो शमसुद्दीन है। ठीक है? अच्छा, शमसुद्दीन जट। शमसुद्दीन जट। अच्छा, जी जी, तो मिर्जा नहीं है? मिर्जा नहीं है, हरगिज नहीं है, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये साबित भी नहीं कर सकते। फिर ये है कि ये जो इनके जो शमसुद्दीन साहब हैं, इनकी दो शादियां हैं। इनकी जो दूसरी शादी थी, ये एक अहले हदीस लड़की के साथ इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा। जिसकी बिना पर इनका 2003 में जमात से इखराज हुआ था। लाहौर बिल्ला। अच्छा। और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा बार बार जलसों में जाके कहते हैं कि मैंने जमात को छोड़ा। हालांकि सच ये है कि इन्होंने जमात को नहीं छोड़ा, ये जमात से धत्कार दिए गए थे 2003 में, इनका इखराज हुआ था। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो जब तक ये अपनी जिंदगी में जमात में रहे, थोड़ा सा इनके जात के बारे में फिर आगे चलते हैं इल्मी बहस की तरफ। जी जी। तो क्या जमात में बड़ा नुमाया मकाम ही रखते थे? कभी कोई ओहदा वगैरह जमाती इनको मिला? नहीं, मैंने जहाँ तक तहकीक की है, इनको जमात में इनके पास कोई ओहदा नहीं था। कभी कोई ओहदा नहीं था। और ये इसलिए भी मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि आपको भी पता है कि जो बंदा थोड़ा सा भी जमात में एक्टिव हो, उसके पास ओहदा और कुछ नहीं, साइक का तो होता ही है, कोई ना कोई ओहदा तो जरूर होता है, थोड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मामूली सी भी तकवा की रमक हो तो कोई ना कोई काम जमात जरूर दे देती है। बिल्कुल दे देती है, मगर इसको नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। अच्छा। तो ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खानदान से भी बड़ा गहरा ताल्लुक बताते हैं। जी जी। जाहिर करते हैं दुनिया पे कि गोया ये बड़ी मोतबर फैमिली के हैं और बड़ा इनका करीबी ताल्लुक था खुलफा की फैमिली से और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खानदान से। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये कतई बिल्कुल झूठ बात है। मैं तो जानता हूँ, मेरी खाला है वो, मुझे पता है कि इनका किस तरह का तलक था। बात ये है, जो हकीकत है, जो सच है, कि मेरी नानी जान यानी इनकी वालदा की अम्मी और मेरी वालदा की अम्मी एक ही हुई। ठीक है। वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के खानदान में एक जगह पे एक घर में मुलाजमा थी जी, नौकर थी। जी 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 बिल्कुल। जिसके बारे में ये कहते हैं कि उनको ज़बान भी जो है सिखाई गई खानदान मसीह मौद। जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कि मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने, जो कि बाद में हमारे चौथे खलीफा हुए, हमारी जो खाला थी, जो यानी इनकी अम्मी, उनको चूंकि वो काफी बड़ी हो गई थी, यानी कि बड़ी बच्ची थी, उनको बोलना नहीं आता था। अच्छा अच्छा। और ये देखें, इसमें हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब की नेकी है कि उन्होंने बाकायदा जाके उनको बोलना सिखाया। एक मुलाजमा की बच्ची को अपनी बच्ची की तरह जी जी बोलचाल सिखाई। जी जी। कि उनके, मेरा ख्याल है, ज़हन में ये होगा कि ये गरीब की बेटी है, तो इसको कोई जब बोलेगी नहीं तो जाहिर है इसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी। और वो वाकई उन्होंने सिखाया था। और इसमें जहाँ पे ये साबित होता है कि कितने नेक खानदान है मसीह मौद अलैहिस्सलाम का, वहाँ पे ये भी साबित होता है कि ये शख्स किस हद तक नमक हराम है, ना शुक्रा और नमक हराम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी
میرا یہ خیال ہے کہ اصل بات تو علمی ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. بہرحال چونکہ یہ پوز یہ کرتے تھے کہ یہ بڑے معتبر ہیں تو تھوڑی سی حقیقت ہم نے ان سے بتا دی دنیا کو. جی جی. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وفات مسیح کے بارے میں میں نے دیکھا انہوں نے کوئی چیلنج دیا ہوا ہے. ہاں جی 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 تھوڑا سا جی جی کہ میں نے مئی 2015 سے جی جی ایک چیلنج دیا ہوا ہے. جی جی. اور کوئی احمدی وفات مسیح پہ مجھ سے بات کرنے پہ آمادہ تو دور کی بات ہے ہمت ہی نہیں کر رہا. ہاں جی ہاں جی. اس کی کوئی تفصیل؟ بڑی مجھے ان کا یہ جو بات تھی یہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے ریسنٹلی واٹس ایپ پہ یہ 12 اپریل کو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب میں نے 18 مئی 2015 کو ایک چیلنج دیا تھا, وہ کسی احمدی نے اس کو قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن کا بتا رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ جلدی میں ایک اور چیلنج دوں گا. ٹھیک ہے, جو کہ سری جھوٹ ہے. میں نے خود, کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ, جہاں تک میری آپ سے دوستی ہے میں سنتا رہا تھا آپ سے کہ آپ ان کو بار بار وفات مسیح کی طرف بلاتے رہے ہیں مناظرے کے لیے, بحث کے لیے, اور یہ سری بھاگتے رہے ہیں. اس کی کچھ تفصیل میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ بات تو مجھے معلوم ہے, تفصیل آپ بتائیں. جی جی. وہ یہ ہے قمر صاحب, ہوا یہ کہ میں نے جب ان سے رابطہ کیا ہے, یہ تقریباً 2014 کے آخر کی بات ہے, تو انہوں نے شروع میں میرے سے بات کی کہ میں نے باقی سارے ٹاپک ڈسکس کر لوں گا, وفات مسیح میں نے ڈسکس نہیں کرنا. اچھا. ٹھیک ہے. ان کا بہانہ یہ تھا کہ جناب تم لوگ تو صرف وفات مسیح کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی, تاکہ چونکہ آپ نے صرف چیلنج کی بات کر رہے ہیں, مجھے حیرانگی ہوئی کہ مجھے یہ ایک سائڈ پہ لگا کے کہ میں نے وفات مسیح ڈسکس ہی نہیں کرنا. میں نے ان کا چیلنج پڑھا یہ 17 مئی 2015 کو, میں نے ان کا یہ ایک اشتہار دیکھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی جو قادیانی انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ میرے ساتھ وفات مسیح پہ بحث کر لیں. میں نے اسی دن, اچھا, اب ہوتا یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ اسکائپ پہ گفتگو کیا کرتا تھا اور آڈیو. اچھا. جی جی. لیکن میں نے احتیاطاً, کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے, ہمیں تو مولویوں کو پتہ ہی ہے کہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. جی پھر جاتے ہیں, جو بات کی اس کو بالکل پھر جاتے ہیں. میں احتیاطاً یہ کرتا تھا کہ جو بھی ان کی اور میری گفتگو آڈیو میں ہوتی تھی, میں اس کے فوراً بعد ان کے اسکائپ کے اوپر جا کے اس گفتگو کو لکھ دیا کرتا تھا, خلاصہ بیان کر دیتا تھا ان کی بات کا بھی اپنا بھی. بالکل بالکل. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا, 2 فائدے تھے مجھے. ایک تو مجھے یاد رہ جاتا تھا کیا بات ہوئی ہے, دوسرا یہ کہ وہ تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. بالکل. تاکہ یہ صاحب اس بات کو ڈینائی نہ کریں. اب 17 مئی کی بات ہو رہی تھی. جی جی. میں نے ان کو 2015 کی جی, اور یہ وہی دن ہے جس کی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کوشش ہی نہیں کی اب تک, نہیں کوشش کی. جی جی. اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرنے کی. بالکل. تو 17 کو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ 17 کو میں نے ان کو پہلے میں نے اسکائپ کرنے کی کوشش کی, یہ نہیں ملے. تو پھر میں نے تحریراً اسکائپ کے اوپر ان کو جو کہتے ہیں نا, لفظ کہتے ہیں لتاڑا اس بات پہ کہ حضرت یہ عجیب تم آپ لوگوں کی دوگلی پالیسی ہے, میں تمہیں بلا رہا ہوں وفات مسیح کی طرف اور تم مجھے میرے سے وفات مسیح ڈسکس نہیں کر رہے, ادھر تم بڑے بڑے چیلنج دیے پھرتے ہو, یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی جواب دیا انہوں نے؟ کوئی ہے. انہوں نے اس کے بعد 18 مئی کو میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے, یہ میرے پاس تحریر موجود ہے کہ میرے اس بات پہ کہ میرے ساتھ وفات مسیح کی بات کرو, انہوں نے یہ عجیب بات کی کہ جناب میں وفات مسیح کی آپ کے ساتھ بات تو کروں گا, لیکن میں آخری جو ٹاپک ہوگا وہ وفات مسیح ہوگا جو تمہارے اور میرے درمیان اس سے پہلے جتنے بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں پہ باقی سارے اعتراضات ہیں وہ تم اور میں پہلے ڈسکس کریں گے. تو سب سے آخری جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا وفات و حیات مسیح کا. ڈاکٹر صاحب گویا میں جو بات آپ کی سمجھا اور شمس الدین صاحب کی سمجھا جی کہ نہ بحث ختم ہوگی دوسرے ٹاپکس پہ, بالکل, نہ وفات مسیح کی باری آئے گی. جی بالکل. اس کو بگوڑا نہیں کہتے, اس کو بھاگ جانا نہیں کہتے. تو کیا بھاگ جانے کے سر سینگ لگے ہوتے ہیں؟ اور کیا. تو یہ گویا واضح طور پہ بھاگتے رہے اور چیلنج کیا دیتے رہے کہ کوئی احمدی آ نہیں رہا. ہاں جی. اور حقیقت یہ کہ خود بھاگتے رہے. اور انہوں نے اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے بہانہ مارا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری اور تمہاری ایک ٹاپک پہ ڈسکشن چل رہی ہے, وہ ڈسکشن ختم ہوگی پھر اگلی ہم بات کریں گے, پھر سارے ٹاپک ڈسکس کریں گے, آخر میں پھر آخر پہ وفات مسیح آئے گا.
وہ ٹاپک کیا تھا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اسٹک اپ ہو گئے اڑ گئے ہیں؟ جی کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب یہ وفات مسیح سے دوڑ گئے 2015 کی شروع کی یہ بات ہے یا 2014 کے آخر کی، تو میں نے ان کو کہا جناب آپ تو دوڑے ہیں ٹاپک سے، میں الحمدللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادنا خادم، کوئی بھی ٹاپک آپ اپنی مرضی کا سلیکٹ کریں میں وہ ڈسکس کروں گا آپ سے۔ اب میرا میں یہ گیس کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ان کا تعلق اہل حدیث ہے، ان کی بیگم اہل حدیث ہے، دوسری بیگم، جی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میں ثناء اللہ امرتسری کے ٹاپک پہ تمہارے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، بالکل ہماری گفتگو ہوئی اور الحمدللہ ان کو اس میں شکست فاش ہوئی۔ اچھا، بالکل شکست فاش، اتنی بری طرح شکست کہ ان کو اپنی کتابوں کے حوالوں کا انکار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی ثبوت، کیونکہ یہ دنیا آج کی جو ہے یہ ایویڈنس کی دنیا ہے۔ جی، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو ان کا پسندیدہ موضوع تھا ثناء اللہ امرتسری، اس میں شمس الدین صاحب کو شکست فاش ہوئی، بالکل کوئی ایویڈنس۔ تو جو آپ کی گفتگو شنید ان سے ہوئی تھی ثناء اللہ امرتسری کے ٹاپک پہ، اس کی کوئی ریکارڈنگ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایویڈنس جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ ہار گئے تھے؟ جی بالکل، آپ نے اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا۔ بات یہ ہے کہ جناب شمس الدین صاحب، میں نے جو آپ کی اور میری گفتگو ہوئی تھی وہ میرے پاس پوری کی پوری ریکارڈڈ موجود ہے ثناء اللہ پہ، ثناء اللہ کے ٹاپک پہ، اور ایک سے زیادہ دنوں کی گفتگو ہے، 4 5 گھنٹے کی گفتگو ہے وہ، اور میرے پاس الحمدللہ ساری کی ساری موجود ہے، جو کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس لیے ریکارڈ کرتا تھا کہ تاکہ ایک تو میری اگلی تیاری کے لیے مجھے ہیلپ ہو جاتی تھی اس میں، اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں لگاؤں گا اپلوڈ کروں گا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ شاید یہ جناب میں شکست نہیں ہوئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کہیں گے آپ خدشہ ظاہر کریں یا نہ کریں، جی میں دنیا کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جی شمس الدین صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں، یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اس ڈیبیٹ میں ہار گئے تھے ثناء اللہ امرتسری والی ڈیبیٹ میں ڈاکٹر صاحب سے، اگر اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے، بالکل انشاءاللہ۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ جیتے تھے یا ڈاکٹر صاحب نہیں جیتے تھے، دونوں صورتوں میں آپ یہ اجازت دیں، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، بالکل آپ ان کو اجازت دے دیں یا اپلوڈ کر دیتے ہیں، دنیا سن لے، بالکل پتہ چل جائے گا کہ حیات و وفات مسیح سے بھاگ کے ثناء اللہ امرتسری پہ آئے اور وہاں بھی شکست فاش ہوئی، بالکل ہوئی ان کو الحمدللہ، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہوئی۔ تو اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آنے والے دنوں میں بالکل کہ اگر ان میں ہمت ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیتے تھے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہارے تھے یا برابر بھی رہی تھی ایون سمجھتے ڈیبیٹ، تو بھی یہ اجازت دے دیں گے، بالکل اگر نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل، اور میرا بھی خیال ہے کہ اجازت نہیں دیں گے، پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ۔ جی اچھا، اس کے بعد ہوا یہ، میں ایک تھوڑی سی اور بات بتا دوں، جب یہ انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ جناب میں تمہارے سے نہیں ہارا اس میں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا خیال ہے کہ آپ نہیں ہارے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ میرے سے ہار گئے ہیں، اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اسی ٹاپک کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے، ہم اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ بنائیں گے اور ہم اس ریکارڈنگ کو باقاعدہ اپلوڈ کریں گے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے ان کو کہا؟ بالکل، میں جو آپ کی بات سمجھا کہ ایک بار ان کے پسندیدہ ٹاپک ثناء اللہ امرتسری پہ آپ کی گفتگو ہوئی، انہیں شکست فاش ہوئی، بالکل، لیکن چونکہ آپ کی طرف سے یہ ڈسکلوز ان کو نہیں کیا گیا تھا کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ نے ان کو دوبارہ کہا، جو میں سمجھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے تو مجھے بتائیے، آپ نے انہیں دوبارہ کہا کہ آؤ دونوں کی اتفاق سے اسی ٹاپک پہ دوبارہ بحث کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور دنیا فیصلہ کر لے، تو اس کا تو انہوں نے فوراً ایکسپٹ کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے کیا گا؟ اس کا میں نے ان کو یہ جون کے مہینے میں یہ سجیشن دی، اچھا اس کا یہ بڑا آسان حل ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب آپ یقین کریں، جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر، 3 مہینے بھائی صاحب غائب، چوتھے مہینے اکتوبر میں انہوں نے دوبارہ میرے سے رابطہ کیا۔ اچھا، اب ان کا میرا خیال ہے، ان کو یہ خیال ہے کہ 4 مہینے گزر گئے ہیں، 3-4 مہینے، یہ بندہ بھول گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب ہم بھی مسیح کے غلام ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم الحمدللہ قائم رہتے ہیں،
میں نے اکتوبر میں ان کو یہ بات دوبارہ کہی. اچھا. میں نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کے لیے تیار ہوں, لیکن مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ٹسا جاتا. اب جو ہماری ڈسکشن ہوگی ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اور ہم اس کو اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا پہ. گویا آپ نے دوبارہ یاد دہانی کروائی. بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا بتائیے. 5 مہینے دوڑ گئی ہے, پھر کوئی جواب نہیں. کوئی جواب نہیں. اکتوبر کے بعد تفصیل ضرور بتائیے گا. یہاں میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ دعوے کیسے ہیں ان جھوٹے مولویوں کے بالکل انٹرنیٹ پہ اور دنیا میں, اور حقیقت ان کی کیا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. بالکل یہی ایک جملہ جو ہے قرآن پاک کی بات دل کرتے ہیں ان کے متعلق کہا جائے, لعنت اللہ علی الکاذبین. بالکل بتائیے, تھوڑی سی تفصیل بتائیے. جی اچھا. اب یہ جناب اکتوبر تک ہم پہنچے تھے. یہ اکتوبر کے بعد جب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ یہ 5 مہینے دوڑ گئے. انہوں نے مارچ میں دوبارہ انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. اچھا اکتوبر کے بعد. جی مارچ 2016 میں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر دوں. نو پرابلم. 5 مہینے بعد انہوں نے کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک بات ہے. میں نے ان کو پھر دوبارہ 28 مارچ کو دوبارہ ان کو میں نے لکھ کے یہ دوبارہ بات لکھی, ناظرین دیکھ لیں گے. اور میں نے اپنی اسی بات کو جو میں نے جون 2015 میں کی تھی اور پھر اکتوبر 2015 ریٹن چیلنج ان کو دے دیا. پھر ان کو دیا کیا کہ ڈیبیٹ کرو اور ریکارڈ کر لو. ڈیبیٹ کرو, ریکارڈ کرو, اپلوڈ کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ اس میں میں نے یہ کہا کہ میں نے دونوں ٹاپک انکلوڈ کیے, ثناء اللہ کا ٹاپک اور وفات مسیح, وفات و حیات مسیح, جو کہ ان کے پسندیدہ ٹاپک ہیں. کیوں یہ چیلنج دیتے ہیں حیات مسیح پہ. ثناء اللہ کا تو ان کا پسندیدہ ٹاپک ہے ہی نا. حیات و وفات مسیح پہ تو خود چیلنج دیتے ہو بھائی میرے. ان کے چیلنج, ان کے پسندیدہ ٹاپک کو میں نے کہا ہم جناب اس کو ریکارڈ کریں گے, ہم اس کو اپلوڈ کریں گے. 28 مارچ 2016 آپ نے کہا. جی تو میں نے جس طرح فرمایا آپ سے, میں نے عرض کیا آپ سے کہ جناب ہم تو, میں نے چونکہ ان کو کافی مہینے سے یہ بات چل رہی تھی, میں نے سوچا کہ ان کو میں اس دفعہ ٹائم لائن دیتا ہوں. ڈیڈ لائن بالکل جی بات کریں, ریکارڈ ہو. جی آپ نے کیا ڈیڈ لائن دی؟ میں نے ان کو 10 دن کی ڈیڈ لائن دی. 28 مارچ سے انورڈ میں نے لکھا ہے ان اس میں کہ 7 اپریل 2016 تک صرف یہ ایکسپٹ کر لو کہ میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. میں بحث کی بات نہیں کر رہا, وہ بعد میں ہوتی رہی. ریکارڈڈ بحث کے لیے تیار ہوں. بالکل. اچھا ہاں جی. یہ جناب آج ہو گئی ہے 27 اپریل, یعنی 3 ہفتے ہو گئے ہیں. کوئی جواب نہیں. ڈیڈ لائن کو گزرے ہوئے. یہ ان کے اوپر لگتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے موت طاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب بھگوڑے کے کیسر پہ سینگ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ڈیبیٹ سے, علمی بحث سے بھاگ جانے کا, بھگوڑے بن جانے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اور یہ بے شرم مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چیلنج دیا ہوا ہے. بالکل. یہ دیکھیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتے ہیں. جی جی کہتے ہیں کہ یہ کون سی تاریخ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جناب 7 اپریل کو ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے اور یہ 12 کو یہ تحریر لکھی ہے. 12 اپریل 2016 کیا تحریر لکھی؟ اس نے لکھا ہے کہ میں نے جناب 18 مئی 2015 کو جو چیلنج دیا تھا وفات مسیح کا, کسی نے اس کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اور مولوی حضرات, اس شخص کو, اس جھوٹے شخص کو جس پر آپ دولت نچھاور کر رہے ہیں, جس کے مکر و فریب میں آپ آ کر اس پہ پتہ نہیں کیا کیا نچھاور کر رہے ہیں, اس کی اصلیت آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد بھی اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو بے وقوف بنتے رہیں, وہ آپ کو لوٹے گا اور دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا. بالکل. اور جناب قمر صاحب مجھے اس بات کی ذاتی طور پہ مجھے خوشی ہے, افسوس اپنی جگہ پہ ہے, جماعت سے اس کو عاقبت اس کی خراب کی ہے اس شخص نے, لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مولویوں کو واقعی اسی طرح کے شخص چاہیے جو کہ ان کو 2 ہاتھ سے کھائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. جی میری انفارمیشن, کیونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ یہ کنفرم کریں گے, میری انفارمیشن کے مطابق جی جیسے میں نے آپ نے تفصیل بتائی, نہ تو ان کے پاس کبھی کوئی جماعتی چھوٹے سے چھوٹا عہدہ تھا. جی بالکل نہیں تھا. نہ یہ مرزا فیملی سے ہیں, بالکل نہیں ہے. نہ ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ کوئی قریبی تعلق تھا. نہیں تھا. خادم اور آقا کا تعلق تھا. بالکل. ایک نوکرانی تھی ان کے گھر میں, حضرت مسیح موعود کے گھر میں. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کچھ حقائق سن کے بڑی حیرت بھی ہوئی ہے کہ کس منہ سے یہ شخص معتبر بنتا ہے. جی جی. کس منہ سے یہ شخص سچا بنتا ہے. جی جی. جھوٹ یہ بولتا ہے
ڈبیٹ کے بارے میں جھوٹ اس نے بولے, اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ اس نے بولے بے شمار. کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ مرزا فیملی سے ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ان کی نانی جو تھیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں ایک نوکرانی نہیں تھی؟ جی کرے ثابت. کیا یہ حرفیہ کہتے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کہ نہیں وہ نوکرانی نہیں تھی بلکہ بڑا کوئی عزیزانہ تعلق تھا؟ بالکل کہہ دیں. تو اور کوئی ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی؟ دیکھیں میں تو آخر پہ صرف یہی کہوں گا کیونکہ مجھے تو میرے کزن بھی ہیں, خونی رشتہ بھی ہے, مجھے اس بات کی تکلیف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی عاقبت جو ہے وہ خراب کر لی ہے. ان سے میں صرف یہی کہوں گا کہ دیکھیں جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ جتنے بھی تم نے جھوٹ بولے پچھلے کچھ سالوں سے, الحمدللہ اللہ کے فضل سے تم نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ ہفتے سے ایک ایک کر کے وہ جھوٹ باہر نکلتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر تم اسی طرح رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انی مہین من ارادہ احانت کا. تو اگر تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی احانت کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا انشاءاللہ. بالکل. ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ایک تو یہ کہ شمس الدین صاحب آپ ان کو مولوی سٹیج پہ بٹھاتے ہیں اور میں ہنس رہا ہوتا ہوں کہ جناب صرف اس ایک شخص نے یہ ثابت کر دیا میرے لیے کم از کم, میں تو اس کو جانتا ہوں کہ جناب ان مولویوں کا سب کچھ جھوٹ کے سر پہ چلتا ہے. اگر اتنا جھوٹا شخص سٹیج پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے یعنی تمہارے لیے یہ عزت کا باعث بن رہا ہے, تو پھر تمہارا سب اندرون میں پھر سمجھ گیا ہوں. اور اب جاتے جاتے میں صرف آخری بات یہ کہ جماعت احمدیہ میں الحمدللہ وہی آتے ہیں جو سچ کی تلاش میں آتے ہیں اور وہی چھوڑ کے جاتے ہیں جو کہ نکالے جاتے ہیں جو کہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے, اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے جماعت اس قابل ہی نہیں سمجھتی. اس کو میں کہتا ہوں تطہیر, کہ جماعت ان سے پاک کر دیتی ہے اپنے آپ کو. اور یہ خدائی نظام ہے. انسان دیکھیں, انسان جو غذا کھاتا ہے, جو فائدہ مند اجزاء ہوتے ہیں وہ خون کا حصہ بن جاتے ہیں, بدن کا حصہ بنتے ہیں, باقی فضلہ ہے جو نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ ڈاکٹر صاحب اب اس بات کا میں نے ثبوت دے دیا ہے, یا تو شمس الدین صاحب آئیں اور حلفیہ کہیں کہ جماعت چھوڑنے کے بعد ان کی اوبھگت نہیں ہوئی, جماعت چھوڑنے کے بعد ان کو تمغے نہیں ملے, جماعت چھوڑنے کے بعد ان کو پیسے نہیں ملے, جماعت چھوڑنے کے بعد ان کو گھر نہیں ملا, رہائشیں نہیں ملی, اور یہ ثابت کر دیں. میں آپ کو رسیدیں دکھاؤں گا. یہاں الٹا حساب ہے. جب سے میں نے جماعت کو جوائن کیا ہے, ہجرت کر کے آیا ہوں, مسلسل الحمدللہ چندے دے رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو بہت طویل ہو گئی اور سچ نکھر کے سامنے آ گیا الحمدللہ. اور اب یہ دنیا پہ ہے, وہ دیکھیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اور جاتے جاتے شمس الدین تف ہے تم پہ, شرم آتی ہے تمہیں دیکھ کے. اللہ حافظ.